जी, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज से 25 साल पहले 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी थी और मुझे याद है कि जब पार्टी बनी बहुत ज़्यादा शोर-ओ-गुर्रा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक हवा बनी हुई थी इमरान खान के सियासत में आमद की, क्योंकि उससे पहले एक पॉपुलैरिटी की जो वेव थी शौकत खानम की फंडिंग के हवाले से और अस्पताल की इनॉग्रेशन के हवाले से, उससे 4 साल पहले वो वर्ल्ड कप जीते थे। सो उनका एक तरह से नेशनल और इंटरनेशनल हीरो का जो इमेज था और उसने प्रोपेल किया उनको सियासत में, तो एक सेंस ऑफ एंटिसिपेशन थी कि एक इस किस्म का आदमी जिसकी इतनी वर्शिप है पब्लिक में, वो क्या करेगा सियासत में आकर। तो आज थोड़ी-सी बात इस पर कर लेते हैं कि इन 25 साल के सफ़र में उन्होंने क्या खोया, क्या पाया और तब्दीली का सफ़र अब कहाँ खड़ा है। मुझे याद है कि जब पार्टी बनी थी और जैसे मैंने कहा उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, उनका दूसरा दौर हुकूमत था और अभी तक उनकी हुकूमत नहीं टूटी थी। सो इलेक्शंस 1998 में होने थे, तो ज जो वेव राइड कर रहे थे इमरान खान साहब, उनका ये ख़्याल था कि वो सोलो फ्लाइट करेंगे और इलेक्शंस को स्वीप कर लेंगे। जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को डिसमिस कर दिया गया और 1997 में इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए अपने वक्त से पहले, तो मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब ने जो उस वक्त एक इलेक्टोरल अलायंस बना रहे थे बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, उन्होंने इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी, जो उनका एक मीडिया में रिसेप्शन थी, उससे घबरा कर उनको यहाँ तक ऑफर की कि आप मेरे साथ अलायंस कर लें और मुझसे 25-30 सीटें ले लें उस अलायंस के नतीजे में और हमारे साथ ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे। लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो अकेले हुकूमत बनाऊंगा और जो है इलेक्शन स्वीप करूंगा। खैर इलेक्शंस हुए, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, वो अपनी जो मियां वाली की नशिस्त थी वो भी नहीं जीत सके और उसके बाद जाहिर है कि वो सिलसिला शुरू हो गया 1999 तक, जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं गई, कि वो छोटे-छोटे जलसे करते थे, यूथ को गैल्वेनाइज़ करने की कोशिश करते थे, चंद एक लोग इनके साथ होते थे। लेकिन कोई ज़्यादा मैसिव पॉपुलैरिटी अवाम में इनकी नहीं थी, कोई बहुत बड़े जलसे नहीं होते थे। 99 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार सँभाला और उसके बाद उन्होंने सियासतदानों पर नज़र डालनी शुरू की कि उनके मतलब का सियासतदान कौन हो सकता है, तो इमरान खान साहब को भी एक तरह से ऑलिव ब्रांच जो है वो दी गई, उनको ये उम्मीद दिलाई गई कि शायद वो भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं और इसी उम्मीद में इमरान खान साहब ने मुशर्रफ का जो रेफरेंडम था सदर बनने के लिए, उसमें उनको वोट भी दिया। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है इख्तिलाफ़ात हो गए, परवेज़ मुशर्रफ का रुख चौधरियों की तरफ हो गया, जमाली साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए और उन इख्तिलाफ़ात के नतीजे में इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर ऑपोज़िशन शुरू कर दी। और उसी ऑपोजिशन के दिनों में वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के साथ लंदन में जो मुज़ाकरात होते थे, जो मीटिंग्स होती थी, उनमें भी शरीक होते रहे। 2007 का जो लॉयर्स मूवमेंट थी, उसमें भी इन्होंने तमाम ऑपोजिशन के साथ मिलकर मुशर्रफ के खिलाफ मुज़ाहरे किए, अपना रोल प्ले किया। 2007 के बाद का जो तहरीक इंसाफ का दौर है, उसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक डिफरेंट पोजीशन ली। 2008 के जो इलेक्शन थे बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद, जिसमें पहले ये फैसला किया था मुस्लिम लीग नून ने, जिसकी तायीद इमरान खान साहब ने भी की कि ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के कहने पर, आसिफ जरदारी के कहने पर मुस्लिम लीग नून तो इलेक्शन में चली गई, लेकिन इमरान खान साहब ने इलेक्शन का बायकॉट किया और मैं समझता हूँ कि उन्हें ये लगा कि शायद मुस्लिम लीग नून ने मुझे धोखा दिया है, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। सो जो पहली नशिस्त अपनी वो जीते थे 2002 में मुशर्रफ के दौर में मियां वाली से बतौर एमएनए, लेकिन फिर भी वो ऑपोजिशन में ही मौजूद रहे, उनकी कोई इतनी ज़्यादा पज़ीराई नहीं थी।
2013 کے الیکشنز میں بہرحال ہم نے 2011 میں جو لاہور میں ان کا جلسہ ہوا تھا وہاں سے دیکھا کہ عوام کا رخ ان کی طرف ہونا شروع ہوا، اور جو ایکسٹرنل فورسز ہیں جن کا رول ہمارے یہاں سیاست میں ہوتا ہے، انہیں بھی یہ لگا کہ یہ ایک ایسا گھوڑا بن رہا ہے تحریک انصاف کی شکل میں جس پر پیسے لگائے جا سکتے ہیں. کچھ سیاستدانوں کو بھی اشارہ کیا گیا، خاص طور پر ساؤتھ پنجاب سے، دوسری جگہوں سے، کہ وہ اس جماعت میں شامل ہوں، اور اس جماعت کو ایک تیسری قوت کے طور پر میدان میں اتارا گیا. 2013 کے الیکشن میں ان کی حکومت بنی. خیبر پختونخوا میں تقریباً 30 کے قریب ان کے MNAs تھے نیشنل اسمبلی میں، اور ایک سائزبل نمبر تھا جس میں وہ اپوزیشن کر سکتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیریس سیاست کو 2014 کا دھرنا کر کے نقصان پہنچایا، اور وہ لوگ جو یہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کس قسم کی اپوزیشن کرتے ہیں وہ تھوڑے سے مایوس ہوئے. مجھے خود ذاتی طور پر جو ہے یہ دھرنا جو تھا اس سے ایک قسم کی ڈس انچینٹمنٹ تھی کہ 1 سال حکومت کو ہوا ہے اور آپ فلمزی گراؤنڈ پر جو ہے وہ حکومت گرانے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ PDM جو ہے وہ وہی حرکتیں عمران خان کی حکومت کے ساتھ کر رہی ہے. میں خوش ہوں کہ نہ 2014 میں عمران خان صاحب کامیاب ہوئے، نہ 2021 میں PDM کامیاب ہو رہی ہے. لیکن پاناما کیس ایک طرح سے گاڈ سینٹ ان کو اپرچونٹی ملی. وہ اس بنیاد پر عدالت میں گئے، عدالت میں ان کے حق میں فیصلہ ہوا، اور نواز شریف صاحب اقتدار سے رخصت ہو گئے. ان کی پارٹی اگرچہ اقتدار میں رہی. 2018 کے الیکشنز میں فائنلی 1996 سے لے کر 2018 تک جو ان کا خیال تھا کہ اقتدار انہیں 97 یا 98 میں ہی مل جانے والا ہے اور وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے بڑی آسانی سے، تقریباً 20 سال کے بعد ان کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا. اور اس سے پہلے انہوں نے بہت سے دعوے کیے تھے کہ میں 90 دن میں کرپشن بھی ختم کر دوں گا، اور جب میں آؤں گا تو میرے کیونکہ اوپر کپتان جو ہے وہ ایماندار ہوگا، اس کے نیچے ٹیم بھی بہت ایک طرح سے شاندار ہوگی، ان کو اپنے اپنے شعبوں پر عبور ہوگا، اور کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی ہینکی پینکی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن اب 3 سال گزرنے کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اب بارہا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں نہیں، خان صاحب تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کے ارد گرد لوگ جو موجود ہیں وہ شاید ان کو چلنے نہیں دے رہے، وہ سازشیں کر رہے ہیں، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، گروپنگز ہوئی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال PTI کو اپنے آپ سے اور عمران خان صاحب سے کرنا چاہیے کہ جب الیکشن سے پہلے ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ اس طرح سے اگر لوگوں کو شامل کریں گے جن کا ٹریک ریکرڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، جو لوٹے ہیں، کبھی ایک جماعت میں اور کبھی دوسری جماعت میں جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا نقصان بھی بھگتنا پڑے گا، اور آپ کو خود ہی ایک طرح سے اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ اس کا الزام کسی اور کو نہیں دے سکتے. اسی طرح جن چیزوں کا الزام وہ دوسری جماعتوں پر لگاتے تھے، ان کا خیال تھا کہ پیٹرول بھی سستا ہو سکتا ہے، یوٹیلیٹی بلز بھی سستے ہونے چاہیے، مہنگائی بھی کم ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور اگر حکومتیں ایسا نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومتیں کرپٹ ہیں. اب وہی سارے کام وہ خود کر رہے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار یہ کہہ کر کہ پچھلی حکومتوں نے خزانہ خالی کر دیا، پچھلی حکومتوں نے جو اکانومی ہے اس کو صحیح خطوط پر استوار نہیں کیا. حالانکہ اگر آپ کمپیئر کریں تو اکنامک انڈیکیٹرز بہرحال 2017-18 میں آج کے مقابلے میں بہت بہتر تھے، اور اگرچہ یہ حکومت کووڈ-19 کی شیلڈ لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو نوز ڈائیو ہے وہ کرونا سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. سو یہ سوال اب میرا خیال ہے کہ PTI کے سپورٹرز کو عمران خان سے کرنے چاہیے، اور تھوڑی سی سول سرچنگ بھی کرنی چاہیے کہ جن باتوں کا الزام یہ اپنے مخالفین کو دیتے رہے ہیں یا یہ کہتے رہے ہیں کہ میڈیا ہمارے خلاف ہے اور وہ ہمارے اچھے کاموں کو پروجیکٹ نہیں کر رہا، ایکچوئل حقیقت ہے کیا؟ آپ نے اسد عمر کو ہٹایا، حفیظ شیخ کو آپ لے کر آئے، اور ان کے 1.5 سال کے دوران بار بار جب میڈیا یہ کہتا رہا کہ ان کی ہمدردیاں تو IMF کے ساتھ ہیں، ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں ملک کے لیے،
آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے لیکن ایونچولی میڈیا ٹھیک نکلا. آپ ندیم بابر کو ڈیفینڈ کرتے رہے حالانکہ بار بار یہ باتیں آتی رہیں کہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, لیکن ایونچولی میڈیا ٹھیک نکلا. سو تھوڑی سی, جیسے میں نے کہا, سول سرچنگ بھی کر لیں, تھوڑے سے سوالات اپنے آپ سے بھی کر لیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پرفارمنس جو ہے جب تک آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی, جب تک گورننس آن گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہوگی, آپ جتنے مرضی میڈیا کمیٹیوں کے اجلاس کر لیں, جتنی مرضی اگریسو پی آر سوشل میڈیا کے تھرو کرنے کی کوشش کر لیں, وہ ماسک نہیں کر سکے گی بری پرفارمنس کو, کیونکہ ایونچولی لوگوں کے لیے گراؤنڈ پر یہ میٹر کرتا ہے کہ ان کی روزمرہ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, ان کو روٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, ان کے لیے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, جو مہنگائی ہے, جو بلز ہیں, وہ ان کی پہنچ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اور جب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میڈیا پر کیا چل رہا ہے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ کرنے میں ناکام ہوں گے تو آپ کے مخالفین اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. فائنلی مجھے ایک انٹرویو یاد آ رہا ہے جو تقریباً 2004-05 میں نے عمران خان صاحب کا کیا تھا, جس میں نے ان سے پوچھا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک اصغر خان پیدا ہو گیا ہے جو ہمیشہ اچھی باتیں کرے گا, جو ہمیشہ چیلنج کرے گا سٹیٹس کو کو, لیکن وہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکے گا کیونکہ اس کی اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے, اس کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا تھا, اور میں کوٹ کر رہا ہوں کہ میرا تو ایک نظریہ ہے سیاست کے بارے میں, اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی اقتدار میں نہ آؤں تو مجھے یہ قبول ہے, لیکن میں اپنے پرنسپلز پر کمپرومائز نہیں کروں گا کیونکہ یہ بغیرتی کی سیاست ہے. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. اب بغیرتی کی سیاست وہ تھی جس کے لیے کبھی کبھار جھوٹ بولنا بھی جائز تھا, جس کے لیے لوٹوں کو ساتھ ملانا بھی جائز تھا, جس کے لیے وہ تمام کام کرنا جائز تھا جس کا الزام اپنے مخالفین پر لگاتے ہیں, جس کے لیے کمپرومائزز کرنا بھی جائز تھا. اب ان میں سے کون سا ایسا کام ہے جو عمران خان صاحب خود نہیں کر رہے؟ اور ایک ایسی جماعت جو اس بنیاد پر بنی تھی کہ دوسری جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے, اس کے لوگ اپنی قیادت کو ایک طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اس حد تک جا کر جہاں پر جو ریشنلٹی ہے وہ کویسچنیبل ہو جاتی ہے. اس جماعت میں اب یہ حال ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو ہر بات پر گالیاں دیتے ہیں, اپنی جماعت کی ہر غلط صحیح بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. جس جہانگیر ترین کو وہ 2 سال تک گود میں بٹھا کر ڈیفینڈ کرتے رہے نااہلی کے باوجود, اور لوگ یہ کہتے رہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, آج وہی جہانگیر ترین باہر کھڑا ہے اور وہ لوگ جو گالیاں کھا رہے تھے وہ صحیح ثابت ہوئے. تو شاید اس وقت تقریباً جب 3 سال آپ کی حکومت کو پورے ہونے والے ہیں, آپ کو تھوڑا سا اپنے کنٹینر سے نیچے اتر کے اگریسو پوسچرنگ کو چھوڑ کر تھوڑی سی سول سرچنگ کرنی چاہیے, تھوڑے سے سوالات اپنے آپ سے اور اپنی قیادت سے بھی کرنے چاہیے, اور تھوڑی سی کورس کریکشن کرنی چاہیے اگلے 2 سالوں کے لیے. کافی وقت ضائع ہو گیا ہے, لیکن جو وقت باقی ہے دیکھیں کہ اس میں آپ کیا سالویج کر سکتے ہیں اپنی جماعت کے لیے, اور اس کی بنیاد پر 2023 کے الیکشنز میں جا سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جماعت اپنے 5 سال پورے کرے, کیونکہ یہ سلسلہ ہمارے یہاں ختم ہونا چاہیے کہ جو جماعت اقتدار میں آتی ہے اس کے مخالفین اس کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں اور اس حکومت کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے. سو بیلنس شیٹ جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف 5 ایئرز بنے گی کہ تحریک انصاف نے کیا کیا, کیا نہیں کیا. ابھی تک جو 3 سال کا ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اب آگے 2 سال میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو لاس گراؤنڈ ہے اس کو کیسے ریکور کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.